मुसाफिर किस्त नंबर 9। रेडियो पर फरमाइश का प्रोग्राम नश्र होने लगा। खाले ने मुझे हाथ उठाकर खामोश होने का इशारा किया और कान लगाकर सराइकी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम सुनने लगा। मैं जानता था कि उसकी लापरवाही कतन मसनूई थी। वो अंदर ही अंदर गहरी सोच में मुस्तगरिक था। मैंने दूसरा खेस ओढ़ लिया। खामोशी मुझे खिलने लगी थी, मगर बोलने पर खाले ने पाबंदी आयद कर दी थी। अचानक डॉक्टर की कोठी की समत वाक़े पहले क्वार्टर के सेन का बल्ब रोशन हो गया। मैंने चौंक कर मुंडेर के करीब सिरका झांक कर देखा। चूंकि क्वार्टर के सेन और मेरे बीच क्वार्टर के कमरे हाइल थे, इसलिए मुझे आधा सेन दिखाई दे रहा था। एक साया सामने वाली दीवार पर लहराया। चंद ही लम्हों बाद मुझे डिस्पेंसर दिखाई दिया, जो 90 तुले अंदाज में चलता हुआ दीवार तक पहुंचा। मुंडेर पर हाथ रखकर फजा में बुलंद हुआ। डॉक्टर शाहजी की कोठी को देखता रहा, फिर बाएं हाथ वाली दीवार तक गया, झांक कर अस्पताल के मेन गेट की तरफ देखा और बगैर कुछ किए बरामदे की समत बढ़ा। फिर दीवार पर साया लहराया और सेहन की बत्ती बुझ गई। खाला हाथ के इशारे से मुस्तफसर था। मैंने उसे डिस्पेंसर की मशकूक सरगर्मी के बारे में बताया। वो सर हिलाकर बोला, इसका मतलब है कि डिस्पेंसर भी आज रात को खेले जाने वाली गेम का हिस्सा है। मुझे उसकी बात से इत्तेफाक था। 12 बजे के करीब यारन खान की हवेली में इस तादा ऊंचे सुंबलों पर से आधे चांद ने झांक कर माहौल को खासा रोशन कर दिया। खाले ने सरगोशी की, शहरे के इस डिस्पेंसर को डॉक्टर के छत पर सोने का इल्म है। मैं घबरा सा गया। मेरा ख्याल है उसे पता नहीं है। अगर उसे इल्म है तो लाजमी तौर पर उसने खान के आदमियों को बता दिया होगा। मामला बिगड़ जाएगा। खाले के लहजे में तशवीश थी। मैंने नफी में सर हिलाया, गौर किया, सुझाई दिया कि हमने डॉक्टर शाहजी को छत पर चढ़ते इसलिए देख लिया था कि हम उसकी छत से कदरे बुलंद छत पर चढ़े हुए थे, जबकि डिस्पेंसर के क्वार्टर में खड़े होने से डॉक्टर की हरकत दिखाई नहीं दे सकती थी। मैं पूरी यकीन अंदाज में गोया हुआ, खाले मुझे यकीन है कि डिस्पेंसर को इल्म नहीं है। उसने जवाबन कुछ नहीं कहा, बल्कि रेडियो की नाकारा ट्यूनिंग नाप को घुमाने लगा। इसने अंदाजा कर रखा था कि डॉक्टर शाहजी पर हमला करने वाले 1 से 2 बजे तक दुरानिया में अस्पताल में दाखिल होंगे, क्योंकि वारदात के लिए मुनासिब तरीन वक्त गिना जाता है। उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। 1:30 का अमल था जब यारन खान की हवेली के दरख्तों के ऊपर मुतहर्रिक की रोशनी के अक्स देखकर खाला उठ बैठा। चंद लम्हे जनूब की तरफ मुंह उठाए साकित बैठा रहा, फिर सरगोशी में बोला, शहरे खेल शुरू हो चुका है। मैं चौंका, कैसे? नूरी चौक की तरफ से आने वाली कोई गाड़ी नूरपुर की हदूद में दाखिल हो रही है। खाले ने सुंबल के दरख्तों के ऊपर की तरफ उंगली लहराकर कहा, ये उसी के हेडलाइट्स हैं। अब तुम खामोश रहना, कोई सवाल मत करना। मैंने बतौर एहतियात डिस्पेंसर के क्वार्टर में झांका। वो बाएं हाथ वाली दीवार के साथ चिपका हुआ दिखाई दिया। मैंने खेस पर पड़ी दूरबीन उठाकर आंखों से लगाई तो मुझे वो टॉर्च दिखाई दी जो उसने पकड़ रखी थी। किसी गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट फजा में गूंजी। खाला बिल्ली की तरह मुंडेर से चिपक गया और मुझे भी नीचे की तरफ खींच लिया। मेरी हालत खासी दिगरगू थी। यूँ लगता था जैसे मेरी रग रग में बेचैनी और खौफ भर गया हो। हालांकि मैं ज़िंदगी में पहले भी कई मरतबा ऐसी सूरत हाल से दो चार हो चुका था, मगर मैं अपनी ज़िंदगी के उस रूह को मुल्तान कॉलेज के हॉस्टल में ही छोड़ आया था। मैं जैसा नूरपुर से गया था वैसा वापसी पर बिल्कुल वैसा ही था। आज भी अगर खाला मेरा साथ न देता तो मैं ऐसी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकता था। इंजन की आवाज़ करीब आ गई। हमने देखा बुझी हेडलाइट्स वाली हाइलेक्स वैगन अस्पताल के गेट से कुछ दूरी पर आकर रुक गई थी। उसके अकबी हिस्से में से 3 आदमी नीचे उतरे। चांद चूंकि आधा था, फासला भी ज्यादा था, इसलिए उनकी हैयत के बारे में कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे ही वक्त में डिस्पेंसर ने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च को 3 मरतबा रोशन करके ओके का सिग्नल दिया। खाले ने सरगोशी की, शहरे जब मैं कहूँ तुम दोनों पटाखों को आग लगाकर फेंक देना। ख्याल रहे कि एक किसी सरकारी क्वार्टर में जाकर गिरे, दूसरा गली के पार किसी घर के सहन में। ओके? इससे क्या होगा? मैं पूछे बिना न रह सका। उसने मेरे कान में कहा, लोग जाग जाएंगे, घरों से निकल आएंगे और हमला आवरों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। चुपचाप तमाशा देखेंगे। तुम ये ख्याल रखना कि डिस्पेंसर के क्वार्टर में आग का गोला ना फेंक देना। वो दुश्मनों का मोर्चा है, समझे? मैंने इस बात में सर हिलाया। हमारी नजरें मुतवातर अस्पताल के गेट पर लगी हुई थी। तीनों साए जालीदार गेट तक आए और कोई आवाज़ पैदा किए बगैर गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अमूमी तौर पर अस्पताल का गेट रात को बंद कर दिया जाता था, मगर उस शब खुला हुआ था, जो यकीनन डिस्पेंसर का ही काम था। खाले ने हाथ बढ़ाकर गुलेल उठाई और गल्ला डालकर खींच मारा। उसका निशाना वाकई कमाल का था। बच्चों के खेलने वाले शीशे की गोली उड़ती डॉक्टर की छत पर गिरी। मेरा अंदाजा था कि वो सोए हुए डॉक्टर को ही लगी होगी या उसके बहुत करीब गिरी होगी। खाले ने बरकी सी मुस्तैदी से 2-3 गुल्ले डॉक्टर की छत पर दाग दिए। इस वक्त तक तीनों नवारिद हमारे सामने डॉक्टर शाहजी की कोठी की तरफ जाने वाली ईंटों की रविश पर पहुंच चुके थे। करीब होने पर वाज़ेह हो गया था कि उन तीनों में बीच में चलने वाला साया निस्वानी था। तीनों बड़ी मुस्तैदी से चलते हुए डॉक्टर की कोठी के दरवाजे तक पहुंचे।
بلب کی روشنی میں تینوں کے خد و خال تو دکھائی نہیں دیتے تھے مگر ان کے حلیے صاف نظر آ رہے تھے۔ عورت نے سبز دوپٹہ اور نارنجی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جبکہ دونوں مرد سفید لباس میں تھے۔ دونوں لمبے تلنگے اور جسیم تھے۔ ڈاکٹر کی چھت پر کوئی نقل و حرکت نہیں تھی۔ ہم دونوں نے اپنی پوری توجہ ان تینوں کی حرکات پر مرکوز کر دی۔ ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ نوردوں کے ہمراہ عورت کا کیا کام تھا۔ عورت نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے دونوں ہمراہی دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اور دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہسپتال کے بیرونی گیٹ کی طرف دیکھا۔ گاڑی ریورس ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ مکانوں کی اوٹ میں جا کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دستک کا جواب نہ پا کر اس عورت نے دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر بھی کوئی رد عمل دکھائی نہیں دیا تو اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا اور عورت ارد گرد دیکھ کر اندر گھس گئی۔ میں سانس روک کے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ خالے نے میری کان میں کہا، میں سارے کھیل کو سمجھ گیا ہوں، یہ عورت مریضہ بن کر ڈاکٹر کے پاس آئی ہے۔ میرا حلق سوکھ رہا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا۔ خالے نے پٹاخوں اور ماچس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے احتیاط سے سرک کر مطلوبہ اشیاء اٹھا کر ہاتھ میں کر لی۔ کئی منٹ گزر گئے۔ دیوار کے ساتھ چپکے کھڑے شخص نے ڈسپینسر کو ہاتھ لہرا کر کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ ڈسپینسر نے پھر گیٹ پر ٹارچ کی روشنی پھینکی جو جالیدار گیٹ میں سے گزر کر یارن خان کی حویلی کی دیوار پر پڑی۔ یک لخت سوئے ماحول میں عجیب و غریب نوعیت کی افراتفری پیدا ہو گئی۔ دروازے کے پاس کھڑے ہوئے دونوں شخص گلا پھاڑ کر چیخنے لگے۔ اندر سے عورت کی چیخنے کی آوازیں بھی ماحول میں ہولناکی پیدا کرنے لگی۔ سردار حیات خان کی حویلی کے سامنے سڑک پر کھڑی ویگن کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئی۔ چکراتے ہوئے ایمرجنسی بلب کی نیلی روشنی گھومنے لگی اور ہوٹر کی تیز آواز نے نورپور کے پرسکوت ماحول کو آنن فانن تہس نہس کر دیا۔ ایسے میں خالے نے میرے پہلو میں زور سے کوہنی ماری۔ میں نے فلفور دیا سلائی جلائی اور دونوں پٹاخوں کو پتیلوں کو آگ لگا کر دونوں اطراف میں یکے بعد دیگرے پھینک دیا۔ اندھیرے میں ہائیلکس ویگن دکھائی دینے والی گاڑی در حقیقت پولیس وین تھی جو تیز رفتاری سے اسپتال کے مین گیٹ تک آئی۔ ایک اہلکار برق رفتاری سے نیچے اترا، گیٹ کھولا اور ہنگامی حالت میں اندر داخل ہوتی ویگن کے عقبی بمپر پر بمشکل چڑھ پایا۔ جو ہی گاڑی روش پر مڑی، میرے پھینکو دونوں پٹاخے پھٹ گئے۔ کان پھاڑ دینے والی آواز نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے نورپور ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ بتیاں روشن ہو گئی، گلیوں میں مرد دکھائی دینے لگے جو بھاگم بھاگ ہسپتال کی طرف آ رہے تھے۔ گاڑی میں سے 7-8 پولیس والے اترے اور گنے سنبھالتے آگے پیچھے دوڑتے ڈاکٹر شاہ جی کی کوٹھی میں گھس گئے۔ ہسپتال کے کوارٹروں میں خوابیدہ رہائش پذیر جاگ کر باہر نکل آئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ سمجھ آنے والے منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈسپینسر دوڑ کر پولیس وین کے قریب ہو گیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس دونوں افراد پولیس والوں کو کوٹھی میں گئے۔ 10 منٹ گزر گئے۔ اس دوران ہسپتال کے گیٹ پر مجمع سا لگ گیا۔ نورپور کا شاید ہی کوئی مرد ہو جو وہاں موجود نہ ہو۔ محیب شور بابا تھا، ہر آواز کانوں تک آ رہی تھی مگر اپنا مفہوم واضح نہیں کر پا رہی تھی۔ خالے نے سرگوشی کی، اندر کوئی گڑبڑ ہے شہرے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ تو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ اندازہ ہے کہ جو ہوا بہت برا ہوا۔ خالے نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نیچے نہیں اترا؟ میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ ہاں مگر اندر ہو کیا رہا ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں نے آسرا لیا۔ میں نے ناگا اسپتال کے مین گیٹ کی طرف دیکھا۔ لمبا تلنگا بخت خان دکھائی دیا جو ایک سپاہی کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ان گنت افراد اسپتال میں گھس آئے۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ نصف رات کو اسپتال میں ایسی کیا قیامت آ گئی کہ قریشی موڑ میں واقع تھانے سے پولیس کو اسلحہ تانے نورپور آنا پڑا۔ بخت خان تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈاکٹر کی کوٹھی کے سامنے کھڑی پولیس وین کی طرف بڑھا۔ ایسے میں خالے نے مجھے کہا، چل بے شہرے، ہمارا کام ختم، ہم بھی نیچے اتر کر تماشا دیکھیں۔ میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ہم جس نکڑ سے چھت پر چڑھے تھے اسی نکڑ سے گھسٹ کر نیچے اترے۔ ہمارا جملہ سامان اوپر ہی رہ گیا تھا جس کی سر دست ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم چار دیواری کے ٹوٹے ہوئے حصے سے باہر نکلے اور لمبا چکر کاٹ کر ہسپتال کے دروازے پہ موجود ہجوم میں شامل ہو گئے۔ کسی نے ہماری آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ خالے نے تعجبی آواز میں یکے بعد دیگرے وہاں موجود کئی لوگوں سے سوال کیا، یہاں کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ ظاہر ہے کسی کے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ ہم دونوں گیٹ میں گھس کر اندر جانے لگے تو پولیس نے ہمیں روک لیا۔ خالے نے جلدی سے کہا، ہم بڑے خان کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ہم تقریباً بھاگتے ہوئے پولیس کی نیلی ویگن کے پاس کھڑے بخت خان کے پاس جا پہنچے۔ وہ ایک وردی پوش سے مخاطب تھا۔ آخر کچھ پتہ تو چلے کہ آپ نے یہاں کیوں ریڈ کیا ہے؟ مخاطب کیے جانے والے شخص نے اپنے عقل میں ڈاکٹر شاہ جی کے ادکھلے دروازے کی سمت دے کر کہا، تھانے دار صاحب اندر گئے ہیں، ابھی باہر آ جائیں گے تو ان سے پوچھ لیجئے گا، ہم تو حکم کے غلام ہیں جی۔ بخت خان اندر جانا چاہتا تھا مگر اس نے روک لیا۔ کہا، خان جی تھانے دار صاحب کا حکم ہے کہ کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ بخت خان ہتھے سے اکھڑ گیا، کیا مطلب؟ نورپور میرا گاؤں ہے، مجھے کہیں بھی جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، پرے ہٹو۔
میرے عقب میں سردار حیات خان کی پاٹدار آواز گونجی۔ بخت خانہ کھڑ تھی۔ تھانے دار کنو پوچھ گھنسو اندر ہی ہو سی، یعنی کہ بخت خان ٹھہر جاؤ، تھانے دار سے پوچھ لیں گے، آتا ہی ہوگا۔ بخت خان رکنے والا نہیں تھا، اسے دھکیل کر دروازے میں گھسنا ہی چاہتا تھا کہ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ پولیس کی وردی میں ملبوس ایک طویل جثہ شخص ایک نیم برہنہ عورت کو گھسیٹتا باہر نکلا۔ مجھے کھالے کو یقین تھا کہ نصف گھنٹہ پیشتر کوٹھی میں گھسنے والی عورت یہی تھی۔ تھانے دار نے بے رحمی سے اسے سیلوں پر پٹخا، پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، بتا تیرا یار وہ حرامی ڈاکٹر کہاں چھپا ہے، بول نہیں تو تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ وہ سر نہوڑے لب بستہ کھڑی تھی۔ وہ جب کوٹھی میں داخل ہوئی تھی تو ہم نے اسے پورے لباس میں دیکھا تھا۔ اب وہ محض شلوار پہنے ہوئی تھی، قمیص تو دوپٹہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آن کے آن میں وریام خان یا سردار حیدر خان کا پورا پلان میری سمجھ میں آ گیا۔ نفرت، کراہیت اور غصے سے میرے ہونٹ بھینچ گئے اور جی چاہا کہ ابھی یہاں سے نکلو جا کر خان کا منہ توڑ دوں۔ اتنی گری ہوئی حرکت میں نے زمین پر تھوک دیا۔ دو چار ٹھڈے پڑے تو وہ عورت چیخ پڑی، وہ دیوار پھاند کر بھاگ گیا ہے جی۔ اس کے ایک ہی جملے نے نورپور کے تمام لوگوں پر ماجرا عیاں کر دیا۔ سب لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے۔ ایک اہلکار ایک بوتل اور دو اندھلے شیشے کے گلاس اندر سے اٹھا لایا۔ سر جی یہ شراب برآمد ہوئی ہے بیڈ روم سے۔ عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے والا وردی پوش استہزائی انداز میں ہنسا۔ واہ، دونوں شراب و شباب کی رنگ للیاں منا رہے تھے۔ عورت کا سر جھکا ہوا تھا۔ جنب غفیر میں مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ پھیل گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس لیے تو مجھے ڈاکٹر نے شادی نہیں کی۔ ہم بھی کہیں آخر یہ یہاں ٹکا ہوا کیوں ہے؟ عید شب رات بھی اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اسے گولی مار دینی چاہیے۔ ہماری دھیاں بہنیں یہاں علاج کروانے آتی ہیں، کیا پتا تھا کہ اتنا بے حیا اور بے غیرت ہے۔ مجمع کا ہجوم پہلے سے کہیں بڑھ گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی فراست کے مطابق رائے پیش کر رہا تھا، مگر ہر کسی کی رائے ڈاکٹر شاہ جی کے خلاف ہی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر خالے کو دیکھا، وہ بھی متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اچانک مجھے بانہ سے پکڑ کر کھینچا تو بخت خان کے عقب تک لے گیا اور قدرے بلند آواز میں بولا، شہرے مجھے تو یہ ٹوپی ڈرامہ لگتا ہے۔ ڈاکٹر شاہ جی بڈھا آدمی ہے، دو دیواریں پھاند کر اتنی جلدی نکل نہیں سکتا۔ بخت خان کے کانوں میں خالے کی آواز پڑ گئی۔ خالے کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہ چونک کر پلٹا، مجھے اور خالے کو دیکھ کر بولا، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ خالے نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں خان جی، ہم تو بس ویسے۔ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بخت خان بھڑک اٹھا۔ خالہ بولا، میں اشارے سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر شاہ جی بڈھا آدمی ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، مگر یہ عورت اس کوٹھی سے گرفتار کی گئی ہے۔ خالے کی منشا کے مطابق بخت خان کے ذہن میں شک کا کیڑا رینگ گیا تھا۔ ایسے میں ہمارے اطراف میں شور بڑھ گیا۔ پولیس والے لوگوں کو پرے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگے۔ سردار حیات خان نے ہم دونوں کو بخت خان سے محو گفتگو دیکھا تو جھپٹ سے قریب آ گیا۔ بولا، خالے اوے شہرے، جاؤ امیر نواز کو بلا کر لاؤ۔ بخت خان اس کی چالاکی کو تاڑ کے بولا، نہیں خان، میں ان سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم کسی اور کو بھیج دو۔ حیات خان نے مجھے کڑی نگاہوں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں سے عیاں پیغام کو میں نے دانستہ نظر انداز کیا۔ خالہ کہہ رہا تھا، خان جی آپ اس عورت سے ڈاکٹر شاہ جی کی عمر، حلیہ اور دیگر ایسی باتیں پوچھیں جن سے واضح ہو جائے کہ اس نے واقعی شاہ جی کو دیکھ رکھا ہے۔ بخت خان نے کئی قدم بڑھائے۔ خالے نے فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھا اور ہولے سے بخت خان کے عقب میں چلا گیا۔ بخت خان اپنی روبدار آواز میں کہہ رہا تھا، تھاندار صاحب ایک منٹ، اس عورت کو ویگن میں بٹھانے سے پہلے مجھے کچھ پوچھنے دیں۔ آپ نے کیا پوچھنا خان جی؟ تھاندار نے چونک کر کہا، آپ کے سامنے ہی پوچھوں گا۔ اے بی بی، وہ تو نے شاہ جی کو دیکھا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ بخت خان نے مزید سختی سے پوچھا۔ وہ سر اٹھا کر بولی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جی؟ پوچھنے والی ہے تو پوچھ رہا ہوں، بولو۔ مجمع کو سانپ سونگ گیا۔ بخت خان کو باز رکھنا نورپور میں کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حیات خان نے کچھ کہنا چاہا تو بخت خان نے غصہ بھری نظروں سے دیکھا، کہا، خان کیا کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، میں بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہوں۔ عورت گڑبڑا گئی، اس نے شاہ جی کو نہیں دیکھا تھا۔ بخت خان نے پوچھا، بتا ڈاکٹر شاہ جی کی داڑھی کتنی لمبی ہے؟ وہ جی اتنی۔ عورت ہکلا گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا تھا کہ داڑھی بالشت بھر لمبی تھی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ بخت خان نے اوپر تک دو چار سوال کیے، وہ کسی ایک سوال کا بھی درست جواب نہیں دے پائی۔ بخت خان دھاڑا، حرام زادی یہ بتا، ڈاکٹر شاہ کی ایف ایکس کار کس رنگ کی ہے جس میں وہ تمہیں گزشتہ شام بٹھا کر یہاں لایا تھا؟ سفید۔ وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ اس نے پینٹ کس رنگ کی پہن رکھی تھی؟ وہ جی کالا سا رنگ تھا شاید۔ بخت خان آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تمانچہ جڑا، غصیلی نگاہ تھانے پر ڈالی۔ بولا، آپ کیا کہتے ہیں انسپکٹر صاحب؟ کیا مطلب؟ وہ بخت خان کا سوال سمجھ نہیں پایا۔ یہ حرافہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ڈاکٹر شاہ جی کی نہ تو بالش بھر داڑھی ہے، نہ وہ لمبا تلنگا ہے، نہ وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، نہ ہی اس کے پاس ایف ایکس کار ہے، وہ بھی سفید رنگ کی۔ اس کے پاس تو ایک پرانی سی موٹر سائیکل ہے، پھٹ پٹی۔ وہ اس کماش کا آدمی ہی نہیں۔
آپ سے یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا پلان بناتے ہوئے بنیادی جزیات پر توجہ کیوں نہیں دی؟ بخت خان کا لہجہ بڑا کڑا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ میں نے کون سا پلان بنایا ہے جو آپ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ تھاندار کے لہجے میں ازہر درشتی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ بخت خان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ یہ کس گاڑی پر سوار ہو کر نورپور آئی تھی؟ میں نہیں جانتا، میں تو اپنے ڈالے پر آیا ہوں۔ اس کی تفتیش کروں گا تو بول پڑے گی۔ اچھا میں چلتا ہوں، چند لوگ میرے ساتھ تھانے آئے بیان لکھوانے۔ تھاندار نے بخت خان سے جان چھڑانے کی غرض سے نیم برہنہ عورت کو سرکاری ڈالے میں دھکیلتے ہوئے کہا۔ بخت خان نے اس کی کلائی تھام لی۔ نہ تھانے دار صاحب، آپ تب تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ ڈاکٹر شاہ جی کے خلاف کس نے اتنی بیہودہ پلاننگ کی ہے۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس نے رنگرلیاں منانے والے جوڑے کے بارے میں مطلع کیا تھا؟ تھانے دار ایک ذرا ٹھٹکا، چور نظروں سے سردار حیات خان کو دیکھا، بولا، ہمیں مخبر نے اطلاع دی تھی۔ مخبر کون ہے یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ سردار حیات خان اپنے امزاد کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھانا چاہتا تھا، وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ تھاندار علاقے کا انداتا تھا، جواب دہ ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ اس کے لہجے میں تندی شامل ہو گئی۔ تب بخت خان نے کہا، انسپیکٹر صاحب میں بچہ نہیں ہوں، میں جانتا ہوں نورپور میں کون کیا کر رہا ہے۔ مجھے کل شام ہی ڈاکٹر منور علی شاہ نے بتا دیا تھا کہ اس پر شدید نوعیت کا حملہ ہونے والا ہے، تبھی میں نے سلیم شہزاد صاحب کو اپنے ہاں مدعو کر لیا تھا۔ اب بھی میرے گھر میں محو استراحت ہے۔ اوے چلو بشیریہ، مہمان خانے میں سوئے مہمان کو اٹھا لا، دیکھتا ہوں اس ڈرامے کا ڈائریکٹر کون اور رائٹر کون ہے۔ تھاندار ٹھٹک کر رک گیا، ہراساں نظروں سے بخت خان کو دیکھنے لگا۔ چند ثانیوں میں ہی اس نے محسوس کر لیا کہ بگڑا ہوا خان جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہے، اور جو دعویٰ کر رہا ہے اسے پورا کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ گڑبڑا کر بولا، کون سلیم شہزاد صاحب؟ اس کے پوچھنے کے سراسیمگی انداز نے عیاں کر دیا تھا کہ وہ موصوف کو بخوبی جانتا تھا۔ بخت خان بدستور تن کر کھڑا رہا، اس نے جواب دینے کی زحمت تک نہیں کی۔ تھاندار پھر بولا، کیا اپنے ایس پی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی دیکھ ہی لوگے، کون سلیم شہزاد؟ بخت خان کی آواز سانپ کی زخمی پھنکار لی ہوئی تھی۔ میں نے جھٹ سے سردار حیات خان کی طرف دیکھا، خنکی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ پولیس والوں کی حالت بھی خاصی ناگفتہ بے تھی، وہ اپنے ہی دام میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ تھاندار نے سب کو ویگن میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود برق رفتاری سے اگلی سیٹ پر پراجمان ہو گیا۔ ڈرائیور نے پہلے ہی ڈالا سٹارٹ کر دیا، صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ بخت خان بفر گیا، اس نے بآواز بلند کہا، نورپور والو، ان دھوکہ بازوں کو گھیرے میں لے لو، یہ بھاگنے نہ پائیں، ایس پی صاحب بس آنے ہی والے ہیں۔ دیہاتیوں کے لیے خان کی شے کافی تھی، انہوں نے آن واحد نے ڈالے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خالے نے جھٹ سے 2 اینٹیں ڈھونڈ نکالی، جنہیں ڈالے کے ٹائروں کے پیچھے خاص تکنیک کے ساتھ ٹکا دیا۔ ڈالا آگے جا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اگلا بمپر دیوار سے بمشکل 42 بھر کی دوری پر تھا۔ شور بپا تھا، کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے کہ مصداق نورپور کے باشندوں کا قبلہ بدل گیا۔ شاہ جی کو بے حیا قرار دینے اور کوسنے والے اب پولیس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ڈاکٹر شاہ جی کو ولی قرار دے رہے تھے۔ انہیں ہر وہ بھلائی یاد آ گئی تھی جو ڈاکٹر شاہ جی نے کسی نہ کسی موقع پر ان سے روا رکھی تھی۔ میرے کانوں میں مختلف آوازیں چکرانے لگی۔ میں بھی کہوں اللہ کا نیک بندہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب و شراب ناممکن، 5 وقتہ نمازی زنا کرے نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے بھوکا ہوتا تو کب کا شادی کر چکا ہوتا۔ انسپیکٹر کی حالت زار دیدنی تھی، ڈالے سے اتر آیا، لوگوں کو ہاتھ سے دھکیلتا بخت خان کے پاس آیا، رازدارانہ انداز میں کچھ کہنے لگا۔ بخت خان کا چہرہ متغیر ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے پرواہ نہیں۔ سردار حیات خان بھی بخت خان سے سر جوڑ کر کھڑا ہو گیا، تینوں کسی اختلاف کا شکار تھے۔ بخت خان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی مگر اس کے چہرے کے تاثرات بآسانی عیاں ہو رہا تھا کہ وہ دونوں سے متفق نہیں تھا۔ ایسے میں بخت خان کا نوکر بشیر علی عرف بشیرہ بھاگتا ہوا تینوں کے قریب پہنچا، عادتاً بلند آواز میں بولا، خان جی وہ آپ کو اور پولیس والوں کو وہی بلا رہے ہیں۔ بخت خان نے تھاندار سے کہا، ڈالا یہیں کھڑا رہے، آپ میرے ساتھ میری حویلی تک چلیں، ملزمہ اور اپنے اہلکاروں کو بھی ساتھ لیں۔ یک بارگی انسپیکٹر کا رنگ فق ہو گیا، کبھی اپنے ماتحت پر عملے پر نگاہ ڈالتا تو کبھی بخت خان کو مدد طلب نظروں سے دیکھتا۔ اونٹ پہاڑ تلے آنے سے گھبرا رہا تھا۔ بخت خان نے اس پر غصیلی نگاہ ڈالی اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سردار حیات خان کی آواز گونجی، سوتر چنگی نیوی کریندہ کھڑا، یعنی کہ امزاد تم اچھا نہیں کر رہے۔ بخت خان نے مڑ کر دیکھا، نہ کوئی جواب دیا۔ سبھی اہلکاروں کو مجبوراً اس کی تقلید کرنا پڑی۔ میں نے خالے کو دیکھا، کم روشنی کے باوجود اس کے تمتماتے ہوئے چہرے پر خوشی رقصہ تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد سبھی لوگ جلوس کی شکل میں ہسپتال کے باہر سڑک پر تھے اور اپنے اپنے انداز اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے بخت خان کی حویلی کی طرف عازم سفر تھے۔ میں اور خالہ سب سے پیچھے رہ گئے۔ خالے نے کہا، مزہ آگے جا رہا،
سردار بخت خان نے تو دلیری کی حد کر دی۔ ریام خان اور حیات خان اسے اہمیت نہیں دیتے تھے، آج اس نے سب کو نتھ ڈال کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان سے بڑا خان ہے۔ میں نے کہا، اپنے ڈاکٹر شاہ جی کا بخت خان سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو آج تک دونوں کو کہیں ملتے نہیں دیکھا۔ بس دیکھتے جاؤ کیا ہو رہا ہے، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ کھالے نے نیم لاپرواہی سے کہا، لگتا ہے تھانے دار کی وردی اتر جائے گی، اللہ کرے۔ میرے دل سے دعا نکلی۔ جب جلوس پیش رو بخت خان کی حویلی کے گیٹ پر پہنچے، ہم حیات خان کی حویلی کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ کھالے نے کہا، یار آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی نے حویلی میں داخل تو ہونے نہیں دینا، پھر خامخواہ ٹانگے کیوں مارتے رہیں؟ چلو یار اپنے لال پری کے بونٹ پر بیٹھ کر گپ مارتے ہیں۔ وہ اپنی ویگن کو لال پری بھی کہہ لیا کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا اسے اسما کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ جب بھی گپ مارنے کی بات کرتا مجھے باور ہو جاتا تھا کہ اس کی زبان عشق پر کھجلی ہونے لگی ہے۔ بہت عرصہ تک شمو اس کی گپوں کا ترا تھی، پھر اسما کو یہ سعادت نصیب ہو گئی تھی۔